ये बताइएगा कि सेनेट इलेक्शन केपी के हो रहे हैं और एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है पीटीआई के, खासतौर पर टिकटों की तकसीम की बात करें तो इसको कैसे देखते हैं कि जब भी कोई अहम फैसला हो और पीटीआई के अंदर कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा होता नहीं है। हमने पहले 9 मई से पहले तो चले फिर भी हालात ठीक थे, 9 मई के बाद से जिन लोगों ने ये पार्टी ज्वाइन की है उसके बाद तो बिल्कुल हमें बचगाना एटीट्यूड नजर आ रहा है। हर एक की यही कोशिश है कि वो 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर उसमें अपनी इमामत जो है वो करना चाहता है। तो ये इस इशू में एक्चुअली है क्या कि ये टिकटों की जो तकसीम है इसमें असल लड़ाई क्या है? देखिए, मसला ये है कि तहरीक इंसाफ में ना जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो ये है कि इमरान खान साहब क्योंकि जेल में है और इमरान खान साहब के साथ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत महदूद हो गई है। पहले ये था कि इमरान खान साहब के साथ ना हफ्ते में एक मंगल को एक मुलाकात होती थी और फैमिली की भी तसल्ली से मुलाकात होती थी, यानी आधा पौना घंटा। उसके बाद 5 वकला भी उनसे मिलते थे, फिर जुमेरात को उनके पॉलिटिकल लीडर्स भी उनसे मिलते थे। फिर दूसरा ये होता था कि यानी उस हफ्ते के अंदर अंदर 1 या 2 अदालती केसेस भी होते थे और उन अदालती केसेस के अंदर क्या होता था कि बहुत से लीडर्स गए हुए होते थे, खान साहब से बात होती थी। तो इमरान खान के साथ ना कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा थी। अब इमरान खान के साथ कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो गई है। सिर्फ एक दिन मुलाकात होती है 15 मिनट के लिए बहनों की, और दूसरा जिनको इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये मिलने तो उनको मिलने दिया जाता है। जो भी इस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि यार ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट बंदा है उसको नहीं मिलने दिया जाता। अब जो कंट्रोवर्सी से खड़ी हुई है वो ये खड़ी हुई है कि पहले इमरान खान साहब का ये था कि वो जो टिकटें देना चाहते थे, सेनेट में भेजना चाहते थे, वो भेजना चाहते थे अजहर मिशवानी को, यानी ये जो नाम सामने आ रहे हैं इनके अलावा अजहर मिशवानी को, इरफान सलीम को, शफकत अयाज को और एक आध और खुरम ज़ीशान को, यानी ये वो नाम है। ये वो नाम है जो ग्रास रूट लेवल के इमरान खान के वर्कर्स हैं, नजरियाती वर्कर्स हैं, जिन्होंने खान के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने अपनी जानें दांव पे लगाई हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा किया है इमरान खान साहब के लिए। अब ये होता है कि जब इमरान खान साहब से मुलाकातें भी महदूद हो गई सारा चीज, तो अब वो तीन चार लोग जिनको मिलना चाहिए था टिकट, जिनको सेनेट में जाना चाहिए था, उनके नाम निकल गए। अब कहा यह जा रहा है कि कंट्रोवर्सी यहां से क्रिएट हो गई कि बहनों ने आके कहा कि पार्टी फैसला करेगी। बैरिस्टर सैफ साहब आके कहते हैं कि नहीं, इमरान खान साहब ने नाम फाइनल कर दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। देखें, पीटीआई की पूरी तहरीक को बर्बाद करके रख दिया है पीटीआई के एक सेनेट के टिकट ने, और है वो मिर्जा अफरीदी का। देखें, मिर्जा अफरीदी के पास अगर पैसा है तो क्या ये क्राइटेरिया है तहरीक इंसाफ के अंदर? आप ठीक है, हाँ, 2018 की तहरीक इंसाफ और 2024 की तहरीक इंसाफ में जमीन आसमान का फर्क है। 2018 में उनको बिल्डिंग हाउसेस चाहिए थे, 2018 में उनको पैसे वाले बंदे चाहिए थे, 2024 में तो आपको 2025 में तो नहीं चाहिए। 8 फरवरी 2024 को साबित हो गया कि जिसने कैंपेन के ऊपर 1 रुपया भी नहीं लगाया वो भी जीत गया। ना आपको करोड़ों रुपए लगाने पड़े, ना आपको अरबपति होना जरूरी था, ना आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना जरूरी थी, ना आपके लिए पैसा, ना कैंपेन, ना कुछ भी जरूरी नहीं था। सिर्फ ये जरूरी था कि किसके नाम के साथ इमरान खान का नाम जुड़ा है, और वो सारे जीत गए। तो तहरीक इंसाफ जो है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप कर रही है कि एक मिर्जा अफरीदी के टिकट के लिए आपने पूरे के पूरे मोमेंटम को बर्बाद करके रख दिया है, इमरान खान की रिहाई की तहरीक को बर्बाद करके रख दिया है। भाई मिर्जा अफरीदी, क्यों आपकी इतनी मजबूरी है भाई? अगर मिर्जा अफरीदी, मैं इस बात को नहीं मानता जो ये लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि जी फलान ने इस सारे में पैसा बहुत लगाया है। अच्छा, उसने पैसा क्या इसलिए लगाया था कि वो सीट उसको मिल जाए? तो भाई ये पैसा वो नून लीग को दे देता और नून लीग से सेंटर बन जाता। भाई पीटीआई को ओवरसीज पाकिस्तानी जितना फंड करते हैं, जितना डोनेशंस देते हैं, तो अगर इनको पैसा चाहिए था, अगर ये समझते हैं कि मिर्जा अफरीदी साहब ने मिसाल के तौर पे 30 करोड़ रुपए खर्च किया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता, ये कुछ बातें इधर उधर सुनाई देती हैं कि बड़ा पैसा उन्होंने खर्च किया, आज ये अनाउंस करें 3 दिन के अंदर अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी 30 करोड़ रुपए जमा करके उनको वापस कर देंगे। ये जो है ना, तहरीक इंसाफ अपनी दुश्मन खुद बनी हुई है। तहरीक इंसाफ जो है ना, वो हर बार तहरीक शुरू होने से पहले एक ऐसी कंट्रोवर्सी होती है कि सारा मोमेंटम भी बर्बाद हो जाता है, और मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा इमरान खान की रिहाई की तहरीक को नुकसान पहुंचा है। लेकिन मेरी इत्तला यही है कि पार्टी के सब लोग, यानी 98% लोग जो है वो मिर्जा अफरीदी को टिकट देने के खिलाफ है। सिर्फ 2% जो उनकी लीडरशिप के लोग हैं वो मिर्जा अफरीदी को टिकट देना चाहते हैं। तो अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर ये चले जाते अदालत में, हाई कोर्ट में, कि इमरान खान से हमने सेनेट के मामले पे मुलाकात करनी है, तो ये बात दुरुस्त है कि हाई कोर्ट से कुछ नहीं होना था। और ये इनके वहां पे जो वकला है ना कोयटा में, जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब वहां बैठे हैं, वहां पे अगर वकला चले जाते ना, इनके कोयटा में भी तो इनके लीडर्स और वकला मौजूद है ना, कि सर हमने सेनेट की टिकटों का फैसला करना है,
عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی, ہماری پیٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, آپ لگا نہیں رہے, آج کے آج فکس کر کے آرڈر دیں کہ ہماری ملاقات کرائی جائے. میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اجازت مل جاتی, کیونکہ جائے فرید صاحب پہ دباؤ آ جاتا, ان پہ دباؤ یہ آ جاتا کہ بھائی ایک پارٹی جس کی میں نے پیٹیشن پینڈنگ رکھی ہوئی ہے نہیں لگا رہا, اب ان کو ضرورت ہے عمران خان سے ملاقات کی, انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی, اس طرح سے ایفرٹ ہی نہیں کی. بھائی چلے منگل والی ملاقات میں کنفیوژن ہو گئی, جمعرات کو تو ملاقات تھی نا, جمعرات کو آپ ملاقات کی ایفرٹ کر لیتے, جمعے کو آپ ایفرٹ کر لیتے, ایفرٹ ہی نہیں کی. وجہ یہی ہے. اور اب یہ جو ہے نا بلا مقابلہ والا, میرا یہ خیال ہے کہ بلا مقابلہ کے پیچھے چکر ہی ہے کہ جلدی جلدی بلا مقابلہ کروا لو, اس سے پہلے کہ پھر خان صاحب سے مطلب یہ نہ ہو کہ کوئی کوشش کر کے ملاقات نہ ہو جائے کسی طرح سے, پہلے چیپٹر کلوز ہو جائے. کیونکہ یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ اگر بلا مقابلہ نہیں کرتے تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بک جائیں گے اور ایک آدھ سیٹ سینٹ کی جو سیٹیں کم ہو جائے گی, اور بھائی سینٹ کی ایک سیٹ کم بھی ہو جائے گی تو کیا نقصان ہے آپ کو, اس وقت دینا اس چاہیے تو ہونا نہیں ہے. اب تو فیصلے سڑکوں پر ہونے ہیں, اب تو اس حکومت کو ہی گھر جانا ہے, اب تو جب تک یہ حکومت اور نظام نہیں گرے گا تب تک کچھ بھی نہیں ہونا. تو پہلے یہ تھا کہ شاید مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو مل جائیں گی, جب ان کو مل جائے گی شاید کسی موقع کے اوپر 8 فروری کی جو دھاندلی کے کیسز ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہوں, پی ٹی آئی کو کچھ سیٹیں مل جائیں اور پی ٹی آئی کے پاس اتنی سیٹیں آ جائیں کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت بنا لے. اب تو چیپٹر کلوز ہو گئے نا اس تبدیلی کا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی فیصلہ کرے گی, خان صاحب نے کہا ہے, جبکہ بیرسٹر صاحب نے کہا ہے کہ نام فائنل ہو گیا. اب ان دونوں میں جھوٹ کون بول رہا ہے؟ دیکھیں میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کس پہ اعتبار کروں گا تو میں عمران خان کی بہنوں پہ اعتبار کروں گا, اور پھر وہ سمجھ بھی آتی ہے نا کہ پہلے بیرسٹر صاحب ملے پھر بہنیں ملیں, اور بہنوں نے آ کے یہ کہا کہ سینیٹری ٹکٹوں کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کرے گی. تو میں تو عمران خان کی بہنوں کی بات کو جو ہے وہ امپورٹنس دوں گا, اور انہوں نے کہا کہ پارٹی فیصلہ کرے, اور پارٹی کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جس کی قربانی ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ عرفان سلیم, خرم ذیشان, اظہر مشفانی, شفقت ایاز, ان سے زیادہ قربانیاں کس کی ہیں جی؟ مشال یوسف سے جو علی امین گنڈاپور جو خود اس کے خلاف تھے, وہ نام کہاں سے آیا؟ دیکھیں وہ بھی اب یہی کہا جا رہا ہے نا, وہ بھی سیف صاحب کے ذریعے شاید بات باہر آئی ہے کہ ثانیہ نشتر صاحبہ کی جگہ ان کا جو ہے وہ نام آیا. اچھا اب دیکھیں جہاں تک مشال یوسف کی بات ہے نا, کیونکہ وہ ان فیمیل وکلا میں سے سب سے زیادہ ایفرٹ کر کے اندر جانا, چیزیں کرنا, شاید ایکٹیو, اور وہ ایک مشکل ٹائم تھا جب وہ کھڑی تھیں, تو شاید اس حد تک ان کا کہہ بھی دیا ہوگا ٹھیک ہے, کیونکہ ثانیہ نشتر صاحبہ کے میرے خیال کافی ڈیوریشن تو ان کا ویسے ہی گزر چکا تھا ایز اے سینیٹر, ٹھیک ہے, کم ٹائم رہ گیا ہے, اور وہ ایک اکنالج ان کو کرنے کے لیے کہ انہوں نے بڑی ایفرٹ کی, مطلب جیل کے اندر جو صورتحال تھی نا, جو چیزیں تھیں اس کے حد تک. لیکن وہ بھی بات وہی ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی تفصیلی ملاقات نہ ہوتی کسی کی تو تب تک چیزیں کلیئر نہیں ہو سکتی. اچھا یہ بلا مقابلہ والی ڈیل آپ کو کیا لگتا ہے واقعی میں یہ اسی ڈر سے ہے کہ کہیں ہم کو سیٹ نہ ہار جائیں یا کہیں ڈائریکشن آئی ہے کہیں اور سے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بلا مقابلہ والا میں نے آپ کو عرض کیا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس لیے کہ جلدی جلدی یہ چیپٹر کلوز ہو اور مرزا آفریدی بن جائے, اس سے زیادہ مجھے نہیں نظر آتا. یہ بھی تو دیکھیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, لیکن اپنی سیٹ اور اپنی حکومت بالکل ایسی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے تھا, آپ کے 10 لوگ لوٹے بن جاتے نا, 10 لوگ غداری کر جاتے, ایک سینیٹ کی سیٹ کم ہو جاتی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. بھائی اس وقت آپ کو آپ کا ایک بات طے ہے کہ ان سینیٹرز کے ذریعے اور ان ایم این ایز کے ذریعے, ان ایم پی ایس کے ذریعے, کے پی کی حکومت کی بات نہیں کر رہا, باقیوں کے ذریعے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب مجھے یہ لگ رہا ہے, میں جس طرف چیزیں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کسی بھی وقت کے پی کے علاوہ دیگر اسمبلی سے مستعفی ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں. یعنی 2 مجھے بڑے کارڈ نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے, جو آخری ایک عمران خان قومی اسمبلی سے, پنجاب اسمبلی سے, سندھ اسمبلی سے, ان اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیں گے کہ استعفے دے دیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کا معاملہ, عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے کل میں سنا تھا, پتہ نہیں کسی نے ٹی وی چینل پہ بات بھی کیا ہے, میرے پاس بھی اسی طرح کی اطلاع ہے کہ شاید عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ پشاور ایئرپورٹ پہ اتریں اور ان کا بہت تاریخی استقبال کیا جائے, اور وہ وہاں پہ اتر کے شاید جو موومنٹ ہے اس کو لیڈ تو نہ کریں, وہ پاکستان میں موجود رہیں اور وہ کوشش کریں عمران خان صاحب سے جیل میں جا کے ملنے کی, ٹھیک ہے. وہ کوئی کسی مارچ چارج کو شاید لیڈ نہ کریں, لیکن ان کی پاکستان میں آمد کے موقع پہ جو مناظر ہوں گے, جو لوگ جتنے جائیں گے پشاور ایئرپورٹ کے اوپر, وہ مناظر پاکستان میں پہلے کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے, اور پھر ان کی پاکستان میں موجودگی کی وجہ سے نا ویسے اس تحریک کے اندر ایک جان پڑ جائے گی. اور تحریک کی کامیابی اب اسی صورت میں ہی ہے کہ عمران خان کی فیملی جو ہے, اور اگر ان کے بیٹوں نے لیڈ کیا اس کو,
اس موومنٹ کو, اس تحریک کو, جو کہ مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کی والدہ بہت کنسرنڈ ہے, جس طرح کہ پاکستان سے بیانات ہیں, جمائمہ بہت کنسرنڈ ہیں ان کے حوالے سے, ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے. لیکن اگر انہوں نے لیڈ کر لیا پھر تو آپ 1000% کنفرم یہ کر لیں کہ یہ حکومت نہیں رہے گی. بالکل, حکومت پہ پریشر ہوگا کہ وہ تو یہاں کے نیشنل نہیں ہے. اچھا, آپ نے جو بات کی ہے فیڈرل اور پنجاب اسمبلی سے بیک فٹ ہونے کی, یہ غلطی پی ٹی آئی پہلے بھی کر چکی ہے, اس کا بہت نقصان اٹھایا تھا. وہ یہ تھا کہ انہوں نے پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں توڑ دی تھیں, قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. اب بھی اگر وہ کے پی کے اسمبلی توڑتے ہیں تو اس سے ان کو نقصان ہوگا, اور میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے پی کے اسمبلی توڑیں گے. میرا خیال ہے کہ وہ قومی اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں گے, پنجابی اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں گے, کیونکہ یہ بات بہت زیادہ نظر آ رہی ہے کہ جو لوگ ایم این اے بن گئے ہیں, ایم پی اے بن گئے ہیں نا, اب وہ ریلیکس ہو گئے ہیں. اب ان کو یہ ڈر پڑا رہتا ہے کہ ہم نے کوئی بات کی تو ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, جیسے جمشید دستی ہو گئے ہیں, جیسے عبداللطیف چترالی ہو گئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان قومی اسمبلی سے اور پنجاب اسمبلی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. 5 اگست اور 90 دن کا پھر الٹیمیٹم, موٹیویشن تو وہ شیر افضل مروت کا جو جملہ ہے بڑھ گئی ہے کارکنان کی, وہ تو ایسے ہو گیا. لیکن ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے کہ یہ لے کر چلیں گے, کوئی پیار بھی ہے یا ویسے حکومت کو ڈرا رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو نا جو 90 دن والی بات تھی, اس پہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میری اسیسمنٹ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا, اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس 3 مہینے ہیں, یا تو آپ بات چیت کے ذریعے عمران خان کو کسی بات پہ لے آئیں, منوا لیں, نہیں تو 90 دن بعد یا تو عمران خان, یا تو مجھے وہ کرنا پڑے گا جس کے بعد آپ مجھے ہٹا دیں گے, ٹھیک ہے, یا اگر میں نے وہ نہ کیا تو عمران خان مجھے ہٹا دے گا, یا میں خود ہی مستعفی ہو جاؤں گا. میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا 90 دن والا. اس کا 90 دن والا جو ایک تھا, یہ جو معاملہ تھا, یہ تحریک یا اس کا پی ٹی آئی کے انٹرنل معاملات سے میرا نہیں خیال کوئی تعلق ہے. دوسری جو 5 اگست کی بات ہے, اس کے بارے سے بڑی غلط ایک پرسیپشن ہے تحریک انصاف کے اندر, لوگوں کے اندر, کہ پتہ نہیں 5 اگست کو کوئی انقلاب برپا ہو جائے گا. گراؤنڈ پہ ایسی چیز نہیں ہے, ابھی تک موومنٹ اس سطح کی نہیں ہے. 5 اگست کا صرف یہ ہے, آئیڈیل تو یہی ہے کہ 10, 12, 15 لاکھ لوگ نکل آئے, کہ 2 سال ہو گئے عمران خان کو نہ قید کاٹتے ہوئے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ 5 اگست کے حوالے سے صرف یہ ہے کہ اس دن پوری دنیا کے اندر ایکٹیویٹیز ہوں, پورے پاکستان کے اندر ایکٹیویٹیز ہوں, ریلیز ہوں, فلیش پروٹیسٹ ہوں, مختلف طریقے سے وہ کریں. مطلب 5 اگست پورا دن رات تک ایسی ایکٹیویٹیز ہوں کہ ہر جگہ کے اوپر, پورے پاکستان کے اندر, اوورسیز پاکستانیوں کے اندر, فیس بک, ٹک ٹاک, انسٹا, واٹس ایپ, ہر گھر, ہر جگہ, ہر پلیٹ فارم کے اوپر یہ بات ہو رہی ہو کہ عمران خان کو نہ قید کاٹتے ہوئے 2 سال ہو گئے. 5 اگست کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس دن اتنی ایکٹیویٹیز ہوں کہ ہر پاکستانی کے اندر یہ بات ہو کہ یار اس کو 2 سال ہو گئے, اس کو ہائی لائٹ کیا جائے, اس کو ایک بڑا ایونٹ بنایا جائے 5 اگست کو. لیکن اس کا میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ 5 اگست کو اتنے لوگ نکل آئیں گے کہ کوئی انقلاب برپا ہو جائے گا, کیونکہ گراؤنڈ پہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, ٹھیک ہے, اوور آل بھی نہیں. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ 5 اگست کو وہ اتنی ایکٹیویٹیز جنریٹ کر لیں گے اور اس مومنٹم کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے کہ جس کے نتیجے میں شاید اس حکومت کو وہ اتنا کمزور کر دیں گے کہ حکومت گر جائے. فواد چودھری جو ہے وہ اکثر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, موجودہ قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی اس پہ تنقید کرتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ پرانے دوستوں کو چاہیے کہ اب آگے آئیں, کیونکہ 9 مئی کے بعد آنے والے لوگ جو ہیں انہیں پارٹی کو نقصان پہنچا ہے. ابھی عالیہ حمزہ, شیخ وقاص, سلمان اکرم راجہ کی جو لڑائی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو مجھے لگ رہا ہے فواد چودھری ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب عمران خان کی بہنیں جاتی ہیں ان سے ملنے کے لیے, ان کو بتاتی تو ہوں گی کہ بائی پارٹی میں کیا ہو رہا ہے, تو عمران خان کیوں نہیں پرانے لوگوں کو واپس یاد کرے؟ دیکھیں بات یہ کہ عمران خان صاحب ابھی کسی بھی پرانے بندے کو نہیں لیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب جیل سے اگر کسی کو بھی واپس لینے کا فیصلہ کریں گے تو باہر بہت رولا پڑ جائے گا. باقی اگر فواد چودھری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو باہر لیڈرشپ ہے وہ اس طرح سے نہیں کر رہی, تو وہ پرانے لوگوں کو لیں نا, تو پھر اپنا کردار ادا کریں عمران خان کی رہائی کے لیے. بھائی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ لیڈرشپ ہے یہ ٹھیک ان کی حکمت عملی نہیں ہے, تو فواد چودھری صاحب وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں, وہ یہ تو نہیں کہتا میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں, تو وہ اپنی کو لائے عمل دے کے اور ایکٹیو ہو جائے, سڑکوں پہ آ جائے. فواد چودھری صاحب لوگوں کے ساتھ نکل آئیں گے. ایک خبر چلی تھی کہ نواز شریف جو ہے عمران خان سے ہریانہ میں ملاقات کرنے جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی تردید چل گئی, کیا اس میں کوئی حقیقت؟ میاں صاحب جو ہے نا وہ, اب میاں صاحب کے لوگ نا ایسی خبریں عجیب و غریب صحافیوں کو دے دیتے ہیں اور پھر خود ہی ان کو اسے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز تھی کہ میاں صاحب, نہ تو میاں صاحب اس طرح اتنے ریلیونٹ ہیں آپ پاکستان کی سیاست میں, اور نہ ہی وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلے کر سکتے ہیں, اور نہ ہی عمران خان ان کو ملتے. تو میرا خیال ہے یہ ایم ہی بس کسی نے اپنی جو ہے نا وہ میاں صاحب کو تھوڑا سا خبروں میں 24 گھنٹے کے لیے لانے کے لیے. خان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں متحرک ہونے والے ہیں, دوبارہ سے سامنے آئیں گے. یہ بات نا ہم کوئی 50 بار سن چکے ہیں. 2 خبریں اگر آپ کبھی ریسرچ کریں نا, 2 خبریں, ایک یہ کہ میاں صاحب کا ایکٹیو ہونے کا فیصلہ, ایک یہ, اور ایک یہ کہ زرداری صاحب نے لاہور میں ڈیرے ڈال لیے,
ٹھیک ہے, آپ کی تو بیٹ بھی ہے پیپلز پارٹی, آصف علی زرداری نے ڈیرے ڈال لیا اور بڑے نام شامل ہونے والے ہیں اور فلانے کو ٹاسک دے دیے, یہ پکی خبریں ہیں, پچھلے 3 سال سے کئی بار یہ چل چکی ہیں. 8 فروری کے بعد میاں صاحب والی بات, اب آپ مجھے بتائیں نا, وہ بلوچستان والا آیا تھا کہ بلوچستان والے سارے گئے کہ میاں صاحب نے کہا کہ میاں صاحب کا کردار ادا کریں, میاں صاحب نے کہا ہاں میں اپنا کردار ادا کروں گا, پھر کیا ہوا, یہ کردار تھا. دیکھیں میاں صاحب کے ہاتھ اس وقت نا, میاں صاحب نے جب یہ ڈیل کی تھی نا کہ میری بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا دیں, میرے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیں, تو انہوں نے یہ چیزیں ساری بالرضا انہوں نے سائن کیے تھے کہ میں بالکل پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤں گا. اور اس وقت نہ تو ان کی بیٹی ان سے کوئی مشاورت کرتی ہے, نہ ان کے بھائی ان سے کوئی مشاورت کرتے ہیں. کے پی کے حالات دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ کے پی ترقی کرنے کے بجائے جو وہ پیچھے جا رہا ہے. پتھر کے زمانے میں میگا اسکینڈلز آ رہے ہیں, وہ نعرہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے لگایا جا رہا تھا کرپشن سے پاک پاکستان بنائیں گے, مدینہ کی ریاست بنائیں گے, جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھیں, سینٹ کے الیکشن دیکھیں, تب بھی ہمیشہ ہمیں کے پی میں زیادہ وہاں پر یہ پیسہ چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور ابھی کرپشن کے اسکینڈل دیکھیں تو بہت بڑے بڑے, جہاں پر ہم کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف کرپٹ ہے, زرداری کرپٹ ہے, نواز شریف کرپٹ ہے, وہاں پر پھر پی ٹی آئی کے اس سے بھی بڑے نام سامنے آ رہے ہیں. تو وہ کہاں گیا دعویٰ جہاں پہ آپ 15 سال لگا رہے ہیں اور وہاں پر آپ کرپشن پاک نہیں بنا سکتے, اور کوئی اس طرح سے جدید سہولیات بھی نہیں دے پائے. جدید کیا, آپ انٹرنل کے پی میں بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ہم سے تو میرے خیال میں انٹیریئر سنگھ جو بہتر ہوگا. دیکھیں 2 اسکینڈل ان کے سامنے آئے ہیں, ایک وہ کوہستان والا, وہ صوبائی معاملہ ہی نہیں ہے, وہ وفاقی معاملہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور کوئی اسکینڈل چل رہا تھا, اس کے علاوہ تیسرا اسکینڈل میں نے تو نہیں سنا کوئی کے پی کے گورنمنٹ کا, میں نے کوئی اسکینڈل سنا ہو. ہاں کوئی ہے تو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کے پی کے میں تیسری ٹرم میں ہر بار لوگوں کے ووٹ میں اضافہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کو, ٹھیک ہے. اب یہاں سے اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم تو فیصلہ نہیں کریں گے نا کہ کے پی کے میں کیا, مطلب کے پی کے پتھر کے دور میں چلا گیا. پنجاب میں بھی اضافہ ہوا ہے, لیکن دیکھیں نہیں میں بتاتا ہوں, میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب کے پی کے اندر اگر کے پی کے لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں تو کچھ تو وہ دیکھ کے ووٹ دے رہے ہیں نا, کچھ تو ایسی چیز ہوگی جو جس کی وجہ سے ووٹ دے رہے ہیں. جو آپ نے بات کی پنجاب کی, پنجاب دیکھیں اگر آپ مریم نواز کا کمپیریزن کریں نا عثمان بزار سے, عثمان بزار مریم نواز سے بہت بہتر تھے, ٹھیک ہے. ہیلتھ کارڈ تھا, احساس پروگرام تھا, اور چیزیں تھیں, آپ کمپیریزن کر کے دیکھ لیں. مریم نواز صاحبہ کے صرف یہ ششکے ہیں نا, ہر جگہ اپنی تصویر لگا دو, ہر جگہ جو ہے نا وہ یہ ڈرامے, یہ ٹک ٹاک, یہ ویڈیوز, یہ چیزیں, مطلب یہ سارے ڈرامے. ورنہ جو مین بات ہے, جو سب سے زیادہ پنجاب کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ کی سہولت تھی, ٹھیک ہے, احساس پروگرام, یہ چیزیں. تو پاکستان کے لوگ جو ہیں یا ووٹر جو ہیں وہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. کے پی کے میں انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. پنجاب کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو پچھلے دور سے زیادہ جو ہے وہ ووٹ دیے. اور باقی جہاں تک بات ہے کے پی کے میں یہ سینٹ میں پیسے چلیں گے, یہ ہر جگہ چلتے ہیں, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں, جو ہمارے رکین اسمبلی ہیں, وہ بکتے ہیں. یہ پورے پاکستان میں ایسی ہے. اور اگر آپ سکینڈلز کی بات کریں تو جو سکینڈلز اس حکومت کے, وفاقی حکومت کے ہیں, جو گندم ان کا سکینڈل ہے, جو چینی ان کا سکینڈل ہے, جو ابھی اونے پونے داموں یہ بیچ رہے ہیں, اثاثے بیچ رہے ہیں پی آئی اے اور دیگر, وہ چیزیں آپ دیکھ لیں. پھر کسانوں کو جو انہوں نے تباہ کیا ہے, جو ریل اسٹیٹ کو انہوں نے, کنسٹرکشن کو تباہ کیا ہے, جو انڈسٹریز کو انہوں نے تباہ کیا ہے, جو غربت میں جو انہوں نے پاکستان کی تاریخی بلند ترین سطح پہ پاکستان غربت میں اور بے روزگاری میں, انسرٹینٹی میں, برین ڈرین میں, تو یہ چیزیں, تو یہ سارے اسکینڈل سن کے. اچھا صدیق جان یہ بتائیے گا کہ 2018 کا صدیق جان اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کافی ڈفرینٹ نظر آ رہے ہیں اس کے تھاٹس. 2018 میں صدیق جان کو اسٹیبلشمنٹ ٹھیک لگ رہی تھی, عدلیہ ٹھیک لگ رہی تھی, اور ادارے جو ہیں وہ ٹھیک کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. لیکن اچانک کیا ہوا کہ اب صدیق جان کو عدلیہ میں بھی کیڑے نظر آ رہے ہیں, صدیق جان کو ادارے بھی ٹھیک نظر نہیں آ رہے, صدیق جان کو اسٹیبلشمنٹ ہم کھلم کھلا تنقید کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ایک تو صدیق جان کی آنکھوں کا آپریشن ہو گیا, صدیق جان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے, پہلے انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا, دکھائی دے رہا ہے. دوسرا میں خود یہ کہتا ہوں کہ وہ ہمارا زمانہ جہلیت تھا. خاص طور پہ باقی تو چیزیں چلیں ہو جاتی ہیں, لیکن میں بہت اس پہ شرمسار ہوں کہ جو میں بلوچ لاپتہ افراد کے حوالے سے جسٹیفائی کرتا ہوتا تھا کہ کچھ تو انہوں نے ایسا کیا ہوگا نا کہ اٹھائے گئے ہیں, تو اس پہ ہم کئی بار معافی بھی مانگ چکے ہیں. تو ہمارا زمانہ جہلیت تھا. ہم اس وقت ہمارا اس بات پر ایمان تھا کہ ہمارے ادارے جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, اور اگر کسی کو بلوچستان اور کے پی کے سے اٹھا رہے ہیں تو کچھ تو انہوں نے بھی کیا ہوگا تو اٹھائے جا رہے ہیں نا, ورنہ پنجاب سے کوئی کیوں نہیں اٹھایا جاتا. تو اب تو ہمیں سمجھ لگ گئی کہ کیوں لوگ اٹھائے جا رہے تھے بلوچستان سے اور کے پی کے سے. تو جب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو آپ کو اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے اور اپنی غلطیوں پہ معافی مانگنی چاہیے, اور آئندہ کے لیے توبہ طیب ہونا چاہیے کہ آئندہ وہ غلطیاں ہم نہیں کریں گے. اور بہت سے صحافی اس وقت جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہم ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں کھڑے ہوئے, اس پہ بھی ہم شرمندہ ہیں. تو اب آپ ایک چیز دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے کے پی کے میں,
اگر ہمارا یہ ہوتا نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں جو ہو وہ ٹھیک ہے اور نون لیگ کے دور میں جو وہ غلط ہے, تو پھر ہم جو کے پی کے اندر اب جب بھی کوئی جبری گمشدگی کا واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم آئندہ بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو آنی ہے وفاق میں, یہ جو مرضی کر لے کیونکہ عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. تو جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جائے گی تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ 2018 والا صدیق جان واپس نہیں آئے گا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آپ بھی نہیں. میں مطلب جمہوری معاملات کے اوپر اور خاص طور پہ انسانی حقوق کی پامالیوں کے اوپر, جبری گمشدگیوں پر, عدالتی ناانصافیوں پر, یہ تو وہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں اس وقت بھی یہی سٹانس لینا چاہیے تو جو اب اس وقت ہمارا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہی ہوگا. لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ مراد سعید کا نام اچانک سے سامنے آتا ہے سینٹ کے الیکشن میں. مراد سعید کافی عرصے سے رپورٹس ہیں, ان کو کیسز کا سامنا ہے, تو پی ٹی آئی کا ان کو ٹکٹ دینا کیا دوبارہ سے کسی ادارے کو میسج ہے یا پھر معاملات طے ہوئے ہیں؟ ادارے کو میسج ہے یہ نہیں ہے, ان کی جو عمران خان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, وفا ہے, اس کو ایڈمٹ کیا گیا ہے, اس کو تسلیم کیا گیا ہے, انکریج کیا گیا ہے, اور اس کو مطلب ان کو ایک ٹکٹ دے کے اور پہلے نمبر پر ان کا نام رکھ کے اور بتایا گیا کہ جو بھی مراد سعید کی طرح عمران خان سے وفا کرے گا تو اس کا نام لسٹ میں پہلے نمبر پر ہی ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ان کی وفا کو اکنالج کیا گیا ہے کہ بالکل آپ نے وفا کیا اور اس لیے آپ کا نام پہلے نمبر کے اوپر ہے. بلاول صاحب بڑی کوششیں کر رہے ہیں تو وہ گڈ بک میں آ چکے ہیں, نظر آ رہے ہیں اگلے 5 سال میں. دیکھیں اگر آپ مریم ورسز بلاول بات کریں تو مریم بلاول سے بہت آگے ہے. وہ جو آسان راستہ ہے نا اس پہ مریم اتنی آگے چلی گئی ہوئی ہے کہ بلاول مشکل ہے. بلاول مریم کو انٹرنیشنلی پروو کیا اپنے آپ کو, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ایک ظاہر ہے یہاں پہ 40-50 صحافیوں سے ٹویٹس کروا کے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے انٹرنیشنلی اپنے آپ کو بڑا زبردست اس نے وہ ثابت کر دیا ہے. بلاول کا ذرا اس پہ آپ کا تو یہ سبجیکٹ بھی ہے کلائمیٹ چینج, ذرا اگلے آپ نے انٹرویو میں مجھے ریسرچ کر کے اور چیک کر کے بتانا ہے کہ جو جنوری 2023 میں جو ڈونرز کانفرنس ہوئی تھی جس میں 9-10 ارب ڈالر کی بتایا گیا تھا کمٹمنٹس ہوئی ہیں, اور بتایا گیا تھا کروڑ روپے کے تو یہاں پہ اشتہار چل گئے تھے, اور کوئی 80-90 صحافی نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ بلاول نے تو کمال کر دیا ہے. تو ذرا اگلی بار ذرا آپ نے مجھے انٹرویو میں بتانا ہے, شروع یہیں سے کریں گے کہ 9-10 ارب ڈالر میں سے کتنے پیسے پاکستان ہیں اور کہاں کہاں خرچ ہوئے. یہ تھا آج ہم نے صدیق جان سے کچھ تلخ سوالات بھی کیے, سب کے جوابات انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے دیے ہیں اور اپنی غلطیاں بھی مانی ہیں اور توبہ بھی کی ہے. مزید بھی کوشش کریں گے ان کے ساتھ ایک نشست اور کریں اور مزید جو میرے سوالات رہ گئے ہیں ان سے جو مزید اس پہ جواب لوں, کیونکہ وی لاگ ہے, اس میں ٹائم کم ہے, زیادہ لینتھی ہو گیا تھا. اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. عمران خان باہر بھی ہوتا تو ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم عمران خان کو فلانی کو ٹکٹ دے دو اور وہ ہمارے کہنے پہ ٹکٹ دے دو, پارٹی کا میٹر. ٹھیک ہے. دوسری ایک اور بات ہے, یہی مسئلہ ہوتا ہے جب ہمارے جرنلسٹ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں نا کہ اب میں اتنا انفلوئنشل ہو گیا ہوں کہ میں کسی جماعت کے اندر سے کسی کو ٹکٹ دلوا سکتا ہوں یا رکوا سکتا ہوں, تب مسائل شروع ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی اوقات کے اندر رہنا چاہیے. لیکن میں نے سب کو ایک بات کہی, میں نے کہا اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملے, جس لمحے آپ کو ٹکٹ نہ ملے آپ نے پہلا ویڈیو پیغام جاری کرنا ہے کہ جس کو ٹکٹ خان نے دیا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اور میں نے کہا آپ نے اس کو ایسے الیکشن لڑنے جیسے آپ کا اپنا الیکشن ہے, کیونکہ میں نے کہا اس 8 فروری کے الیکشن میں جو خان کے ساتھ کھڑا رہے گا تو اس کی آنے والی نسلوں کا بھی احترام رہے گا, اس کی آنے والی نسلوں کی بھی سیاست زندہ رہے گی. جو خان کے خاص غداری کر جائے گا نا اس کی آنے والی نسلوں کی بھی سیاست برباد ہو جائے گی. اس پہ نا فہیم بھائی اصل میں تو ہمارے ہاں انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی ختم ہو گئی ہے, ہم لوگ خود بھی اتنی محنت نہیں کرتے, اب بس ادھر ادھر چیزیں کی اور کر دیا. اگر کوئی ریسرچ کرے نا تو 8 فروری کے الیکشن میں عمران خان کی وجہ سے 40 سے 45 خاندانوں کی, جن کی پچھلے 50 سال سے سیاست تھی, ان کی ہمیشہ کے لیے سیاست ختم ہو گئی. 40 سے 45 خاندانوں کی ہمیشہ کے لیے سیاست ختم. ٹھیک ہے, میں منیمم بتا رہا ہوں 40 سے 45. ٹھیک ہے, کہ وہ خاندان جو پچھلے کئی دہائیوں سے جیتے آ رہے تھے ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے. اچھا, ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو فارم 47 پہ بند تو گئے ہیں, لیکن سب کو پتہ ہے کہ ختم, آگے نہیں ہے. اور جو یار آپ سائمہ کمل کی مثال دیکھیں, خانپور سے, رحیم یار خان سے, وہ جس حلقے سے جیتی ہیں وہ حلقہ ان کا ہے ہی نہیں, اس میں وہ رہتی نہیں ہے, اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرا حلقہ کہاں سے شروع ہونا ہے اور کہاں ختم ہونا ہے. پاکستان کی سیاست میں نا ہم سنتے تھے کہ کھمبے کو بھی ٹکٹ ملے گا تو وہ جیت ہے, کہ بیسیکلی خان نے وہ سچ ثابت کر دیا. اچھا, کھمبے بھی دیے وہ جیت گئے. آپ مجھے بتائیں, مطلب اس کا حلقہ ہی نہیں ہے. یہ جو وہ سائمہ ہیں, سائمہ کمل جو ہیں, انہوں نے کس کو ہرایا ہے؟ مخدوم ہاشم جمع بخت. یار جو وزیر خزانہ تھا پی ٹی آئی کا, خسرو بختیار کا بھائی,
آپ اور میں تو اسی علاقے سے ہیں نا, مطلب ساؤتھ پنجاب سے ہیں, ٹھیک ہے, خاندان ہے یار, بہت بڑا سیاسی, ان کو ہرانا, ان کو شکست دینا ناممکن تھا. سائمہ کو, اچھا ادھر لٹریسی ریٹ بھی کم ہے. اچھا سائمہ کنول کو بلایا گیا, اس سے کہا گیا کہ آپ کمپین شمپین کے لیے نہ نکلیں کیونکہ آپ نے جتنا ہے کوئی نہیں, ایسے آپ کے لیے مسائل ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈٹ گئی. میں آپ کو بتاؤں, میں نے پہلے بھی یہ واقعہ کہیں سنا ہے, پنجاب اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا 8 فروری کے بعد. اچھا میں ویسے ان کو جانتا تھا, میاں عمر انعام صاحب ہمارے دوست ہیں, تو ان کے توسط سے 2 ملاقاتیں بھی ان سے ہوئی تھی جب یہ اسلام آباد ایکٹیویٹیز کے لیے آتی تھیں. تو میں نا یہ اور ساتھ وہ جو ڈاکٹر فیصل ہیں جو ساتھ والے حلقے سے ایم پی ہیں, میں نا پنجاب اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا 8 فروری کے بعد, تو ایسے ہی نا کیمرے میں نے دیکھا سائمہ کھڑی ہیں. میں نے کہا یہ بھی ایم پی بن گئی ہے. یعنی مجھے پتا ہے نا کہ وہ ایک گراس روٹ لیول کی کارکن تو ہے, لیکن تصور نہیں تھا کہ وہ کبھی ایم پی بن سکتی, تصور نہیں تھا. بن گئی عمران خان, ٹھیک ہے, لوگوں نے عمران خان کی وجہ سے ان کو ووٹ. دیکھیں اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ انہیں چینج نہیں ہونا, یہ بات طے ہے کہ اب جب بھی انہیں الیکشن ہونے دوبارہ, ہاں یہ تو فیصلے سڑکوں پر ہونے, خان صاحب نے یہی کرنا ہے, خان نے یہی کرنا ہے, ٹھیک ہے, الیکشن کی تاریخ تو بھی الیکشن کمیشن چینج کرو, ہاں کمیشن چینج کرو, کیونکہ دیکھیں اب آپ نے پاکستان کو جب بھی آگے لے کے جانا ہے نا, ابھی تو پاکستان پیچھے جا رہا ہے, ہر آنے والے دن کے ساتھ پیچھے جا رہا ہے, بہت پیچھے. اکنامک سروے رپورٹ حکومت نے جو جاری کی نا 2025 کی 24-25 کی, اس میں خود حکومت نے تحریری طور پہ مانا کہ ہر شعبے کو یہ 9 اپریل 2022 سے پیچھے لے گئے, ایک پوائنٹ آگے نہیں بڑھا کوئی ایک ادارہ, ایک سیکٹر پاکستان کا. یہ تو طے ہے کہ آپ پاکستان کا آگے جانے کا سفر اس دن شروع ہوگا جس دن یہ حکومت گھر جائے گی, جس دن 26ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ عدالتیں ختم ہوں گی, یعنی آئینی بینچ ختم ہوگا. کسی انویسٹر کو یہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ اسے انصاف ملے گا. عدلیہ جس کی حکومت ہے, جج وہی فیصلہ دیں گے, ٹھیک ہے. اب حکومت کے ساتھ کسی کاروباری شخصیت کا ایشو پڑ جاتا ہے تو حکومت کو فیصلہ کرے گی. ہاں حکومت, تو کون سا انویسٹر آئے گا؟ سر آپ کی راجہ بازار میں دکان کے رینٹ کا بھی کیس ہے نا, وہ بھی حکومت کے حق میں ہوگا, وہ بھی کہیں سے فون کروا کے آپ میرٹ پہ فیصلہ کروانا چاہیں تو کروائیں گے. اچھا میرٹ پہ فیصلہ, اور جس سے آپ فون کروائیں گے یہ آپ کا معاملہ ہے کہ آپ اس کو کتنے پیسے دیں گے. اللہ معاف کرے, مطلب سارا کچھ, ٹھیک ہے. تو اس لیے پاکستان نے آگے جانے کا سفر اس وقت شروع کرنا ہے جس لمحے یہ حکومت گھر جائے گی, یہ عدالتیں موجودہ گھر جائیں گی, یہ اسمبلیاں ختم ہوں گی, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب اس کو مطلب ان ہاؤس تو آپ تو چیپٹر ہی کلوز کر چکے ہیں نا. بے شک اس وقت تحریک انصاف کے تمام صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی کی سیٹیں آپ چھین لیں, ان کو کوئی, خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. خان بیسیکلی سمجھ کے بیٹھا, ان کو پتہ ہے اب باہر نکلنا ہے, تحریک چلانی ہے, خان صاحب کے بیٹوں نے آنا ہے, اس کی کیا اپڈیٹس ہیں, ان کا پلان کیا ہے, اور کیا واقعی وہ آ رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت کی طرف سے کچھ سخت قسم کے بیانات یا پیغامات پہنچے. دیکھیں میرے پاس انفارمیشن تو نہیں ہے, نہ میری کسی سے بات ہوئی ہے. میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ ظاہر ہے ان کی والدہ کنسرنڈ ہیں, جس طرح کے یہاں بیانات دیے گئے, اور وہ خود یہاں پاکستان میں تھیں, جو کچھ ان کے ساتھ نون لیگ کی حکومت نے کیا تھا, ٹھیک ہے. سب کو پتا ہے کہ یہ وہ حکومت ہے جس نے ماڈل ٹاؤن کیا ہوا ہے, یہ وہ خاندان ہے جنہوں نے سامنے ماڈل ٹاؤن کیا ہوا ہے. اندرون سندھ میں کتنے صحافی شہید ہوئے, میں وہی اسی پہ آ رہا ہوں. یہ وہ ہے جنہوں نے ابھی 26 نومبر کیا ہے, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے جمائمہ جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے والے سے کنسرن ہوں گی, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان نہ بھی آئے نا, ٹھیک ہے. امریکہ میں اگر ان کی جاندار ایکٹیویٹیز ہو گئی, ٹھیک ہے, نہیں امریکہ میں اگر جاندار ایکٹیویٹیز ہو گئی, اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ مل کے کنونشنز کر دیے, پریس کانفرنسز کر دیں, انٹرویوز دے دیے, چیزیں کر دیں, تو اس کا بھی کافی امپیکٹ ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹے آئیں اور وہ پشاور اتریں, اور ان کا ایسا استقبال ہو پشاور میں کہ جو پاکستان کی تاریخ میں کسی کا نہ ہوا ہو. بے نظیر بھٹو کا کیا استقبال تھا, ٹھیک ہے. میں اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں جو یہ ہوگا, مطلب کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہوگا جو یہ استقبال ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ پہنچ جائیں, وہ پشاور ہی بیٹھے, اور ایک ان کی پاکستان صرف آمد سے ہی آپ کو پتا ہے کہ ہلچل کتنی مچ جائے گی. تو مطلب یہ اعلان ہوا ہے تو ادھر سے تقریباً کام پہ ٹانگنے شروع ہوئی, ساروں کے بیانات آنے, دھمکیاں شمکیاں, یہ وہ. تو جس لمحے وہ امریکہ جائیں گے پھر چیزیں کلیئر ہوں گی کیا ہوگا. زلفی بخاری نے جو کل ایک ایکٹیویٹی کی ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, امریکہ میں ہونے والی کسی ایکٹیویٹی کا کوئی پاکستان پہ امپیکٹ نہیں ہے. ابھی آپ تو کہہ رہے تھے ان کے بیٹوں نے وہاں پر ماحول بنا دیا, تو ان کے بیٹوں کا اور معاملہ ہے. ان کے بیٹے جب جائیں گے نا تو وہ ایک انٹرنیشنل نیوز ہوگی. وہ تو دیکھیں نا وہاں پر تو وہ امریکی
ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے اس کے سامنے وہ دے رہے تھے. میں بتاتا ہوں, وہ صرف اس کا تعلق ہے امریکی حکومت کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور خان صاحب کے بیٹے جائیں گے نا تو اس کا امپیکٹ پاکستان میں بھی ہے نا, پاکستان کے لوگوں میں بھی ہے, ٹھیک ہے, اوورسیز پاکستانیوں میں ہے, پوری دنیا کے اوورسیز پاکستانیوں میں ہے. وہ اس طرح کا بڑا ایک ایکٹیویٹی ہوگی. یہ جو کمیٹی آپ بتا رہے ہیں نا, زلفی بخاری صاحب نے جو کچھ کہا ہے, وہ ساری چیزیں ارریلیونٹ ہیں. اب اس لیے ارریلیونٹ ہے, کوشش بڑی اچھی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی, زلفی بخاری صاحب کا کریڈٹ ہے, اوورسیز پاکستانیوں کو کریڈٹ ہے, ساری بات ہے. لیکن جب میاں بی بی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ جب ٹرمپ اور حکومت ہماری راضی تو پھر کیا کریں گے وہاں کے ادارے؟ بھائی جب ٹرمپ کی 100% سپورٹ اس حکومت کو حاصل ہے, اور ایسی یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم نے کوئی اپنی کو خودداری اور عزت اور اپنے کسی اور لیول کی وجہ سے معاملات ٹھیک ہیں ٹرمپ کے ساتھ, نہیں. ہم نے اسے کہا ہے کہ سر منرلز آپ کے, افغانستان میں کچھ ہم سے کروانے ہیں, ہم حاضر ہیں. سر آپ کرپٹو میں ہم انویسٹمنٹ کریں گے, اسرائیل والا معاملہ ہم کریں گے, لیکن خان بڑا مسئلے کر رہا ہے, اس کے ہوتے ہوئے تو ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے, اس میں آپ ہمیں سپورٹ کریں, امن کا ایوارڈ بھی آپ دلواتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم آپ کو نوبل پرائز کے لیے بھی نامزد کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر اب مجھے صرف میرا ایک سوال ہے, خان کیا دے سکتے ہیں؟ مجھے خان تو بالکل ان میں سے کچھ بھی نہیں دے سکتا ٹرمپ کو. دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ کو جو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا ہے, اس میں پاکستان اور پاکستانیوں کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے پاکستان اور پاکستانیوں کا؟ نہ پاکستان کو فائدہ, نہ مسلموں کو فائدہ ہے. نہ مسلموں کو فائدہ ہے تو انہوں نے اپنی ذات اور مفاد اور اپنے اقتدار کے لیے, ٹھیک ہے, تاکہ حکومت جو بائیڈن والی پالیسی, ہاں ٹھیک ہے, تو ادھر یہی ہے کہ ہم وہ جو ایک آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو ایکسٹینڈ کر دیں گے 2 سال کے لیے, اور اس کی بھی وہ 27ویں, ان چیزوں کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. بہت شکریہ سر. یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اختر صدیق جان کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامل ناصر.